नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नंबर 111 सूरतुल लहब हम शुरू कर रहे हैं। 5 आयत पर मुश्तमल ये छोटी सी मक्की सूरह, ये भी बहुत ही मुनफरिद यूनिक सूरह है। सिर्फ यही एक सूरत है जिसमें इस्लाम के दुश्मनों में से किसी एक का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई। उसका नाम सूरह लहब तो है ही मशहूर, उसके अलावा भी तब्बा भी किसी ने कहा, मसद, सूरह मसद भी इसका नाम है। पिछली सूरह नसर में जिस फतह और नुसरत और इस्लाम के गलबे का जिक्र था, सूरह लहब में उसकी मजीद वजाहत और बशारत है। गोया कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को गलबा दिया और उसके दुश्मन को बर्बाद किया। वहाँ पे वो बात हुई कि अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने गलबा दे दिया अपने रसूल को, और इस सूरत में दुश्मन की बर्बादी के बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरह बनी इसराइल में है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ नमूदार हो गया और बातिल बर्बाद हो गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बिलाशुबा बातिल मिटने ही के लिए है। तो ये बात वैसे इमाम फराही ने सूरह लहब के बारे में कही। इन सूरतों की तरतीब की बात भी वो इमाम फराही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में भी देखते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद खाने काबा के दरवाजे पर दिया था। पिछली दफ़ा भी हमने याद किया था वो खुतबा। उनमें जो एक बात आपने फरमाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अल्लाह वाहिद के सिवा कोई माबूद नहीं, व सदक़ा वादहु व नसर अब्दहु, उसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे की मदद फरमाई। व हज़मल अहज़ाबु वहदहु, और उसने दुश्मनों की तमाम पार्टियों को अकेले तन्हा शिकस्त दी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल वही बात यहाँ पे इन सूरतों की तरतीब में हम देख सकते हैं। जैसे पहली बात जो फरमाई ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, किस तरह है, जैसे सूरह काफिरून में जो बात थी तौहीद की। और फिर वसदक़ा वादहु व नसर अब्दहु, बिल्कुल सूरह नसर का मजमून कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, बंदे की मदद की। और तीसरी बात व हज़मल अहज़ाब वहदहु, कि उसने अकेले ही सारे दुश्मनों को शिकस्त दी। वो सूरह लहब में बात आ रही है। इस तरह तरतीब सूरतों की जो चल रही है उसी बिल्कुल वही जैसे आपने खुतबा वहाँ पे दिया। अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का अंजाम इस सूरत में बताया गया। अब ये थे कौन, ये हम सभी जानते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वो एक ही बाप की औलाद थे, अब्दुल मुत्तलिब की औलादों में से। और ये भी हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के अबू लहब के जो दादा थे हाशिम, उनको कुरैश में सरदारी का एजाज़ हासिल था। अबू लहब उनकी औलाद में से एक होने की बिना पर सियासी तौर पे मक्के में बड़ा ही मकाम रखता था, उसका अपना हाई स्टेटस था। फिर खुद भी बैतुल्लाह के जो बैतुल माल होता था, रफादा उसे कहते थे, उसका वो निगरान था। तो एक तरह से आज वजीर खजाना की जो हैसियत हो सकती, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर, वो उसको हैसियत हासिल थी। इस तरह बनी हाशिम खुद भी, बनु हाशिम कबीला है ना, बनु हाशिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, उनकी औलाद, वो खुद बहुत ही असर और इक़्तिदार रखने वाला था। और उनके मुकाबले में दूसरा कुरैश का एक और कबीला बनु उमैया था, जिनका बनु हाशिम से मुकाबला रहता था। उमैया उसका सरदार था, उसकी पोती अबू लहब की बीवी थी। उसका असल नाम अरवा बिनते हरब था, अबू सुफियान बिन हरब की बहन। अब ये सारा शजरा याद नहीं कर रहा है, बस सिर्फ ये बात देख रहे हैं कि उन्हें क्या मकाम हासिल था वहाँ मक्के में। इस ज़बरदस्त किस्म के जो दो कबीले इक़्तिदार रखने वाले, उन दोनों की औलादों में से वो दोनों मियाँ बीवी थे। उमैया की पोती होने पर, हरब की बेटी होने पर बड़ा उसको नाज भी था अबू लहब की बीवी को। कहा करती थी कि मैं कुरैश के सरदार की औलाद हूँ, सब जानते हैं। कुनियत उसकी उम्मे जमील थी, अरबा उसका वैसे तो असल नाम था ना, लेकिन उम्मे जमील खूबसूरत को कहते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती की बिना पर। अबू लहब भी उसका असल नाम तो अब्दुल उज़्ज़ा था। कुरान ने ज़ाहिर है वो मुशरिकाना नाम यहाँ पे लिया नहीं, बल्कि वो अब्दुल उज़्ज़ा से ज़्यादा अबू लहब के नाम से मशहूर था। क्यों था? अपनी सुर्ख व सफ़ेद रंगत की बिना पर अबू लहब कहलाता था। तो गोया अल्लाह ताला ने खूबसूरती, इमारत, शोहरत, इज़्ज़त, मकाम, हर चीज़ से उन्हें नवाजा हुआ था। किसी के कौल के मुताबिक दोनों अपने वक्त के सेलिब्रिटी थे। जैसे
لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کیا ہوا، بڑا فتنہ بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مخالفت کی، لیکن ان میں ابو لہب ہی ہے جس کی مذمت میں ایک صورت نازل کی گئی، بلکہ وہی ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف جس کا نام قرآن میں آتا ہے۔ دوسرے مخالفین کی مخالفت کا تذکرہ ہے، ان کی طرف اشارے بھی کیے گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ابو لہب تھا اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے معاشرے کی ساری روایات اور حدود تک کو پامال کر دیا تھا۔ ہر معاشرے میں ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں نارم ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں، معروف جس کو قرآن میں کہا جاتا کہ سب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے کرنے کے۔ کچھ منکر ہوتے ہیں جو اس معروف کو توڑ دیں، جو اس کے خلاف کریں، اور اس نے ان سب حدود کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا۔ پورے عرب میں جو حال تھا بد امنی کا، ہم سورہ عادیات میں پیچھے سمجھ چکے ہیں۔ کوئی حکومت نہیں تھی نا مرکزی، اور ایسے حالات میں خاندان اور خونی رشتوں کی حمایت میں ہی ہر ایک کی جیسے جان و مال کی حفاظت ہو سکتی تھی، اس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر فرد کے لیے ضروری تھا کہ اسے اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی حمایت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا نا، اور یہی وجہ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان نہ لانے کے باوجود بنی ہاشم، بلکہ بنی ہاشم کے بھائی جو مطلب تھے، ان کی بھی اولاد، ان کا بھی خاندان، بنی مطلب کا بھی خاندان، ان دونوں خاندانوں کا یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نہیں بھی لائے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ لیکن ابو لہب صرف وہی ایک تھا پورے بنو ہاشم میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس کی بیوی کا خاندان جو تھا وہ اسی قبائلی رقابت کی بنا پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہا تھا۔ ابو جہل تو اپنی جیسے پرائیویٹ کنورزیشن میں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہی کہتا بھی تھا، اس نے اظہار بھی کیا کہ ہم کیسے نبی پر ایمان لا سکتے ہیں، ہم نے ہر معاملے میں بنو ہاشم کا مقابلہ کیا، جو انہوں نے کیا ہم نے کیا، اب نبوت ہم کہاں سے لائیں گے جو اس کی مان لیں۔ تو وہی وجہ تھی نا رقابت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفین تھے جو آپ کو دن رات تنگ کرتے رہتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کا نام سنا بھی ہوگا، بہت ہی شدید مخالف تھا نا، حکم بن عاص وغیرہ۔ لیکن ابو لہب کے گھر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ملتا تھا، درمیان میں بس دیوار تھی۔ ذہن میں ہوگا کس طرح پاکستان میں اکثر گھر ہوتے تھے نا پہلے، کہ صحن ہے اور درمیان میں سے پڑوس میں چھوٹی سی ایک دیوار بس الگ کر رہی ہے، تو بالکل ہی قریب ہی۔ تو اس کا یہ حال تھا، اس کے گھر والوں کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کھانا پک رہا ہو تو اس میں گندگی ڈال دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ پر بکری کی اوچ ڈالتے۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو کانٹے دار جھاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے گھر والے صبح سویرے نکلے تو کانٹے چبھ جائیں۔ گویا پڑوسیوں کے حقوق کی بھی ساری حدود توڑ ڈالیں۔ وہ بھی نام ہے، معروف ہے، ساری دنیا کو پتہ ہی ہے کس طرح پڑوسیوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی اتنا آگے بڑھا مخالفت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے ہوئے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے۔ اب نبوت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور ایک بیٹا عتیبہ تو جہالت میں بہت ہی آگے بڑھ گیا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور کی طرف تھوکا بھی جو آپ پر نہیں پڑا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ تو اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں راتوں کو درندے وغیرہ آتے بھی تھے۔ تو ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اتنی زیادہ مخالفت کر رہا تھا، لیکن دل میں اسے پتہ تھا، جانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے،
اور اس لیے خوفزدہ بھی تھا، اور اس قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے. جانور دیکھیں دوسرے اگر بٹھا دیے جائیں تو ظاہر ہے کوئی درندہ آئے تو پہلے جانور ہی کو کھائے گا، لیکن ہوا یہ کہ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ ڈالا. روایات ہیں یہ. بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح پورا خاندان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھا، جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے مخالفتیں کی. سورہ کوثر کی تشریح میں ہم اس کا وہ حال بھی دیکھ چکے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے انتقال پر کیسے خوشی خوشی دوڑا وہ قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا، ان کو خبر دی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، بدترا محمد کہہ رہا تھا. ابن عباس سے محدثین نے روایت نقل کی کہ بخاری، مسلم، ترمذی، احمد سب میں آتی ہے. واقعہ یاد بھی ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا قرآن میں، اس کی ہدایت نازل ہوئی تو آپ صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا یا صباحا. اچھا، یہ جو اس طرح سے آپ نے پکارا وہ اصل میں کیا تھا؟ وہاں پہ طریقہ ہوتا تھا عرب میں. سورہ عادیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ کیسی بدامنی تھی، کس طرح صبح صبح کے قریب صبح ہونے سے پہلے پہلے حملے ہوتے تھے. تو ایسے کوئی حملے کا خطرہ ہو، کوئی بڑی بات ہو تو سب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا، بلکہ کپڑے بھی اتار دیتا تھا اپنے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ کوئی سنگین خبر ہے، کوئی بری خبر وہ دے رہا ہے، چاہے آواز کان میں نہ بھی پڑے. تو کمیونیکیشن کا ایک بڑا طریقہ تھا اس وقت کا، سمجھ لیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جو رائج طریقے ہوں، اگرچہ ان میں غلطیاں بھی خرابیاں بھی ہیں، وہ تو کپڑے بھی اتار دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی کو تو چھوڑ دیا، اس کے برے طریقے کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس طریقے کو اختیار کیا اور پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے اسی طرح کا نعرہ لگایا جس طرح وہ کرتے تھے، یا صباحا، کہ ہائے صبح کی آفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے. زیادہ تر آئے یا کسی کو انہوں نے بھیج دیا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فخر، اور اسی طرح ہر خاندان کا نام لے کر کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں کبھی آپ سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق امیر مشہور ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. یہ بات ابھی آپ نے فرمائی، اور اس پر کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، یہی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ کہتا ہے کہ تبا لکا الہٰذا جماعتنا، کہ جیسے ستیہ ناش جائے تیرا، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا. یعنی اسی وقت پہلے ہی جو پکار آپ نے دی ہے اس پر ہی اس نے یہ غصہ دکھایا. یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے بھی چکے تھے، اپنے گھر پہ دعوت دے کر لوگوں کو بلایا تھا، اپنے جو قریبی خاندان والوں کو. تو وہاں پہ وہ ابو لہب سن تو چکا تھا، اور اس وقت بھی بالکل اس نے اسی طرح کی بات کی تھی، دعوت آپ کو پیش کرنے نہیں دی اور اس نے گڑبڑ کر دی تھی. تو اب یہاں پہ بھی اسی طرح غصہ دکھاتا ہے فوراً کہ یہ ہم جیسے ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، یہ بات کرنے کے لیے بلایا ہمیں. ابن زید کی ایک روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا. تو اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. حضور نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر بولا تبا لہذا الدین تبا ان اکون وہؤلاء سواء، کہ ناس ہو جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں گے. وہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، جو سارا غرور تھا نا اپنے اسٹیٹس پہ، اور جو چاہتا تھا کہ اس کا اسٹیٹس ویسے ہائی رہے سب سے، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر بار بار اسی طرح لعنت بھیجتا ہے، بددعا جیسے دیتا ہے. تبا کا لفظ استعمال کر رہا ہے.
بلکہ مخالفت کی ایک اور بات بھی یاد کر لیں جس کا اصل نظر آتا ہے نا کہ کتنا زیادہ وہ مخالفت میں بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایسی صورت کا نازل ہونا ضروری تھا کہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کی بات کو لوگ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا مخالف ہے، صرف آپ کی مخالفت میں اندھا ہوا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، ویسے تو مشہور روایت ہے جو آپ سنی ہوئی بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا تھا۔ مختلف صحابہ کرام نے بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے دیکھا تھا، کبھی اس کو وہ وہاں کے بازار میں ذوال مجاز میں کوئی بازار لگتا تھا تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا، حضرت ایک ربیعہ بن عباد کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ احمد کی حدیث ہے، بحقی میں روایت ہوئی۔ اور ایک اور روایت انہی حضرت ربیعہ سے یہ بھی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے، حج کا موقع ہو، غالباً ہو سکتا ہے نا کہ لوگ قبیلے آ کے ٹھہرے ہوئے ہوں، اور وہاں آپ لوگوں کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں یہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں وہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو ابھی پیچھے سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے لیے وہ سارے ذریعے اختیار کیے جو اس وقت ممکن تھے۔ حج کا موقع ہے، بازار لگا ہوا ہے، جہاں بھی لوگوں تک بات پیغام پہنچایا جا سکتا آپ پہنچاتے تھے نا۔ اور وہ کیا کر رہا تھا کہ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو اس طرح سے وہ خود ہر ایک کے سامنے اپنی مخالفت کا اظہار کر ہی رہا تھا نا، اور وہ ساری مخالفت کیا تھی؟ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ بات یہ تھی کہ بیت اللہ کے خزانے پہ اس نے اس طرح قبضہ کر رکھا تھا کہ اس کا بڑا حصہ یتیموں، مسکینوں اور حاجیوں کے بجائے اس کے جیب میں جاتا تھا۔ مکے کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کا پھر یہ اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو جائے تو دولت کے حصول کا ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ جو دولت ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس کا حال بالکل وہی نظر آتا ہے اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے قارون تھا نا، وہ بھی ان کا بھی وہ قریبی رشتہ دار ہی تھا، وہی بالکل ابو لہب کی بھی حیثیت نظر آتی ہے۔ اس صورت کے نزول نے جیسے واضح کر دیا کہ اس کی باتیں، اس کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی حیثیت سے نہیں دیکھی جا سکتی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دشمنی میں اصل اندھا ہو رہا ہے اور جلد اپنا انجام بھی دیکھ لے گا۔ کہا جاتا ہے پہلی آیت تبت یدا ابی لہب، تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور ہلاک ہو وہ خود، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یدا دونوں ہاتھ، اور تبت جو ہے وہ تباب سے ہے جس کے معنی ہلاک اور برباد ہونے کے۔ تبا میں سے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس، جیسے کہا جا رہا ہو ہلاک ہو گئے، اور ہاتھ عربی میں مؤنث ہے نا، اس لیے تا پہلے لگ رہا ہے فیمنن، تبت یدا۔ تو تبا یدا میں سے محاورہ بھی ہے جس کے معنی ہے کہ دونوں ہاتھوں کا اپنے مقصد میں ناکام ہو جانا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جیسے جس کام کو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا، تو جس کام کو کرنے کے لیے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی نے پورا زور لگا دیا ہو، اس میں قطعی ناکام ہو جانا، وہ ہے تبا یدا۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہو گیا، اصل تو ویسے ہو جانے والا ہے، لیکن جس طرح پیچھے بھی ہم سمجھ رہے تھے نا، پاسٹ ٹینس میں بات آتی جو بالکل یقینی ہو بتانے کے لیے کہ وہ ہو گیا، وہ تو بربادی اس نے اپنی کر ہی دی۔ جب مخالفت کے لیے اس طرح کھڑا ہو گیا، مخالفت پہ جمع ہوا ہے، تو اس نے تو اپنی بربادی کر دی، اس کے اپنے ہاتھ اس نے توڑ لیے، جیسے نا
بالکل جیسے تبا کہیں تو مقابلے کرنے سے عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کے مشرکانہ نام کے بجائے اس کی کنیت یہاں استعمال ہوئی کہ ابی لہب، اس پر اسے فخر بھی تھا، اور آگے جو اس کا انجام بتایا اس سے بھی کیسی مناسبت رکھتا ہے ابی لہب کا نام۔ اور پھر دوبارہ کہا جاتا ہے تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو ایک جیسے مستقبل کی، فیوچر کی بات ہو، لیکن یہاں ماضی کے صیغے میں کہی گئی اس کو یقینی بتانے کے لیے، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی کب ہے نا۔ اور یہ آیت تو جیسے قرآن کی پیشن گوئیوں کے سچی ہو جانے کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت تو وہ اپنے پورے عروج پہ تھا نا، جو ابھی ہم پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح دونوں پورے مکے کے سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، سبھی کچھ ہے۔ اور یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور وہ ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی، جس طرح قرآن نے کی، بالکل وہی اس کا حال ہوا۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے بھی جو تذکرے قرآن میں آتے ہیں وہ بھی اسی طرح حرف بحرف پورے ہونے والے ہیں۔ کچھ مفسرین ویسے اس آیت کے پہلے حصے کو جو تبت یدا ابی لہب آ رہا ہے اس کو بد دعا کی طرح بھی لیتے ہیں۔ کبھی یہ ماضی کے صیغے میں بات اس طرح ہو تو وہ معنی میں بھی ہوتے دعائیہ، یا بد دعا کے معنی میں بھی بد دعا کی طرح کا کلمہ ہو کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے وہ برباد ہو جائے، اس طرح کی بات ہو۔ لیکن اکثر مفسرین اسے پیشن گوئی کے معنی میں لیتے ہیں، اور ایسی یقینی اور سچی پیشن گوئی گویا پوری ہو ہی چکی ہو، اور کچھ سالوں میں وہ پوری ہو گئی۔ اور پھر دوبارہ تبا کیوں آ رہا ہے، اس کا جواب مفسرین یہ دیکھتے ہیں کہ تبت یدا میں اس کے جو سیاسی اقتدار، اس کے اسٹیٹس کے ختم ہو جانے کی پیشن گوئی ہے، اور تبا کہہ کر اس کے اپنے خاتمے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور بالکل وہی ہوا بھی کہ غزوہ بدر جب پیش آئی تو اس میں ابو لہب نے اپنی بزدلی کی بنا پہ شرکت نہیں کی، بلکہ ایک اور شخص کو جس پر اس کا کچھ قرض آتا تھا جو وہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، تو اسے اپنے بدلے میں بھیج دیا، اپنا قرض لینے کی بھی صورت نکال لی اور خود بھی اپنے آپ کو جنگ میں جانے سے بچا دیا۔ لیکن غزوہ بدر کے تھوڑے ہی دن بعد کسی برے مرض میں مبتلا ہوا جسے عرب عدسہ کہتے تھے۔ کسی نے اسے طاعون کی طرح کی بیماری سمجھا، کسی نے چیچک کی طرح کی، بہرحال بہت بڑی شدید ایسی بیماری تھی جو لگ جانے والی بھی۔ تو اس کے گھر والوں نے اس بیماری کے لگ جانے کے ڈر سے اسے الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ جب لاش سڑنے لگی تو لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بیٹوں نے کچھ مزدوروں کی مدد سے لاش گڑھے میں پھینکوائی، جیسے بس اس کو دھکے دے کے گڑھے میں ڈال دیا گیا ہو اور اس پر پتھر وغیرہ پھینک کر ڈھانک دیا گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اس کی اتنی دولت اور اولاد کچھ بھی اس کے کام نہیں آئی۔ اسی کی طرف اگلی آیت میں اشارہ بھی ہو رہا ہے، بلکہ اپنے مقصد میں اس بری طرح ناکام ہوا کہ اس کی بیٹی درہ تو فتح مکہ سے بھی پہلے مسلمان ہو کر مدینے ہجرت کر کے پہنچی، اور فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تو وہ جو اس کا مشن تھا وہ تو بالکل ناکام ہو گیا، خود اس کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، اور اس کے تو کچھ کام نہیں آیا۔ اس کے لیے کہا جاتا دوسری آیت میں ما اغنا، نہیں کام آیا، انہو اس کے مالہو، اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، جو اس نے کمائی کی۔ ابو لہب کتنا امیر تھا، اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ اس کا حساب لگائیں تو آج کے کئی کلو گرام سونا بنتا ہے، کلو گرام ناٹ گرام۔ اور پھر ماں، اسی کے لیے کہا جا رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور وما کسب، اور نہ کسب۔ کسب کے معنی ویسے تو کمائی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں الگ آ رہا ہے مال کے بعد۔ کسی نے اس اولاد کے مفہوم میں بھی سمجھا، اور اولاد کا حال بھی پیچھے ہم دیکھ چکے کہ کچھ اس کے کام نہیں آئی، اس کے لیے جنازہ تک اس کے لیے اٹھا نہیں سکے۔ اور ویسے کسب قرآن میں اعمال کو بھی کہا گیا ہے،
اب اس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے جو کچھ کوششیں کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت اتنی کر رہا تھا، ختم کر دینا چاہتا تھا کہ آپ کا دین کسی طرح پھیلے نہیں، بس اس بات کو ختم ہی کر ڈالے، وہ ساری کوششیں اس کی رائے گا گئی، کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پھر یہ بھی سمجھا گیا کہ بیت اللہ کے خزانے کا انچارج تھا، تو اسے کچھ نہ کچھ تو غریبوں، مسکینوں، حاجیوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنا ہی پڑتا ہوگا نا. لیکن وہ ظاہری نیکیاں بھی اس کے کچھ کام آنے والی نہ بنی، کچھ کام آنے والی نہیں تھیں. دنیا کی بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی. اب آخرت میں پھر کیا انجام ہونے والا ہے وہ بتایا جاتا. سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی، یاد ہوگا کس طرح بالکل قریب کی بات کے لیے کہا جاتا نا. پیچھے دنیا میں اس کے حشر کے بیان سے بات شروع ہوئی، پھر آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. سیصلی نارن، سلی النار کا محاورہ یاد ہوگا، آگ میں ڈالے جانے کے مفہوم میں ہوتا ہے نا. انسان کی ساری کوششیں دنیا تک محدود کیوں رہتی ہیں؟ اکثر دنیا میں کیوں لگا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے آخرت کو کیوں برباد کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے جو غلط قدم اٹھاتا ہے دنیا کے لیے، اپنی آخرت کو برباد کرنے والے کیا ہے، وہ قیامت کو دور دیکھتا ہے نا، کہ بہت دور ہے، آخرت کے انجام کو بڑی دور کی چیز سمجھتا ہے، جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. تو قرآن بار بار یاد دہانی کرتا ہے کہ قیامت قریبی ہے. جیسے سورہ معارج میں کہا گیا، انہم یرونہ بعیدا، لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی قیامت کے آثار تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں. انسان اسی وقت جان لیتا ہے کہ کیا اس کا انجام ہے. اس آگ کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ نارن ذات لہب. لہبہ کہے تو شعلوں والی، بھڑکتی ہوئی. ابو لہب کی کنیت اس نے خود ہی اختیار کی تھی یا کچھ خوشامد کرنے والوں نے اس کو پکارا اور اتنی مشہور ہوئی کہ اس کا نام ہی غائب ہو گیا. اب یہاں اس کے انجام میں آگ کی اس صفت کے بیان سے یہ حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کی جو شعلہ روئی تھی، شعلہ روح ہونا کیسا تھا نا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا چہرہ اور خوبصورتی جس پر وہ ناز کرتا رہا، وہ آخرت میں اس کے لیے وبال بننے والی ہے. وہ شعلوں والی آگ میں جانے والا ہے، نارن ذات لہب میں. سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری حسن کوئی فخر کرنے والی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر باطن کا حسن نہ ہو تو وہ تو لعنت ہی بن سکتی. کیسی بڑی بدنصیبی کی بات ہے وہ ایسا حسن ہونا. اصل چیز تو یہ کہ باطن میں حسن ہو، اخلاق بہترین ہو. اور پھر کہا جاتا ہے وَامْرَأَتُهُ. وَامْرَأَتُهُ، امرأت بیوی کو کہتے ہیں. وہ صرف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور وہ بھی، یعنی جو اس کا انجام تھا ابو لہب کا، سیصلی نارا ذات لہب، وہی اس کی بیوی کا. وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی اس میں ڈالی جانے والی ہے، اسی آگ میں جانے والی ہے. ظاہر ہے صرف بیوی ہونے کی بنا پر نہیں جائے گی، بلکہ وہ بھی جرائم میں پوری طرح شریک تھی. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جرائم پر اور ابھارنے والی رہی ہو. کبھی انسان کے گھر والے بھی اسے جرائم پر ترغیب دینے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اہل ایمان کو خبردار کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے ایمان لانے والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، تو ان سے بچ رہو. بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کٹ جاؤ، اصل بات یہ ہے کہ ان کی وہ بات نہیں مانو جو وہ تمہاری دشمنی میں کر رہے ہو، تمہاری آخرت کی بربادی کے لیے جو کر رہے ہو، اس سے بچے رہو. یہ بات اصل ہو رہی ہے. ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل کی اسلام دشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کچھ حال ہم پیچھے یاد کر بھی چکے ہیں. اس سورت کے نزول کے بعد کا ایک واقعہ بھی در منصور میں آتا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد ایک دفعہ ام جمیل بنت حرب چیختی چلاتی ہوئی آئی. اس کے ہاتھ میں ایک پتھر بھی تھا اور کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے باپ، ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے. اصل تو وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اپنے کچھ اشعار پڑھتے جا رہی تھی. حجو ایسی شاعری کو کہتے جو کسی کی
مخالفت میں کی جائے، کسی کی برائی ظاہر کرنے کے لیے، کسی کو برا کہنے کے لیے جو شاعری ہوتی وہ ہوتی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی شاعری کرتی تھی، وہ پڑھتی، وہ اشعار پڑھتی بھی غصے میں آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ام جمیل کو دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ تو وہ اسی طرح ہوا کہ وہ آئی اور آ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دوست نے میری حجب کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی حجب نہیں کی۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ وہی اپنی خود تعریفیں کرتے ہوئے چلی گئی نا۔ حضرت ابوبکر نے یہ بات اس لیے کہی کہ ظاہر یہ صورت نہ تو حجب تھی، کوئی شاعری تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی نا۔ تو اب اس کی بیوی کے لیے یہاں پہ پھر لفظ آ رہا ہے اگلی آیت میں، بلکہ اسی میں وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور بیوی اس کی حمالۃ الحطب۔ حمالہ کیا ہے؟ حمال سے، حمال حمل سے، حمل اٹھانے کو کہتے ہیں نا، فعال کے وزن پر، جیسے فعال کا لفظ پتہ بھی ہوگا، پڑھتے رہے ہم، کس طرح بہت زیادہ کوئی کام جو کرنے والا ہو۔ تو حمال کہیں تو کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ اٹھانے والا، بار بار اٹھانے والا، بہت اٹھانے والا، حمالہ اس کا مؤنث۔ تو اب وہ اور حطب آ رہا ہے نا، تو لکڑیاں، تو وہ کون سی لکڑیاں ڈھوئے گی، کیا اٹھا رہی ہوگی؟ اب یہاں جس طرح آخرت کے انجام کی خبر چل رہی تھی نا کہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کی یہ حالت اسی وقت کی اصل میں بیان ہو رہی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوزخ میں ڈالی جائے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو خود ہی اپنے جلائے جاننے کا ایندھن اٹھائے ہوئے ہو نا۔ قیامت کے دن مجرموں کا جو حال ہوگا اس کی تصویر ایسے قرآن میں جگہ جگہ کھینچی بھی گئی۔ ان آیات کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو یہاں حمالۃ الحطب میں جو اس کی ابو لہب کی بیوی کی جو تصویر ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ الانعام میں کہا گیا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں، علی ظہورہم، وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، اور سن لو کہ نہایت ہی بری چیز ہوگی جب وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ کیا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں؟ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے نا، جو اس قیامت کے دن وہ آ رہا ہے۔ اور سورہ نحل میں اور زیادہ وضاحت آتی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ قیامت کے دن پورے کے پورے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی علم کے، خواہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ بھی سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی بات ہو رہی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوگی، اور ابو لہب کے بھی جن گناہوں کی وہ محرک بنی ہو، جو ابو لہب کو بھڑکا رہی ہو، جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ، اس کا بھی بوجھ اس کو خود اٹھانا پڑے گا، اور یہ بوجھ اس کے جلانے کے لیے ایندھن کی صورت میں ہوگا، جو اسی کو جلانے کے لیے کام آئے گا۔ حمالۃ الحطب کے ویسے اور بھی معنی مفسرین نے بیان کیے۔ بعض کے خیال میں جو راتوں کو خاردار ٹہنیاں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اسے حمالۃ الحطب کہا گیا، لکڑیاں ڈھونے والی۔ بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس کے لیے عربی محاورے کے مطابق اسے حمالۃ الحطب کہا گیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک عربی محاورے کے مطابق اس کے گناہوں کے بوجھ لادنے کا انہوں نے مطلب لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی معنی بھی لیے جائیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی سزا دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوتی ہے، تو اصل مطلب تو وہی ہے جو ہم نے پیچھے سمجھا، کہ آخرت میں وہ اپنے اور ابو لہب کے لیے ایندھن مہیا کر رہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا، فی میں جیدہا، اس کی گردن، جیت جو ہے
خاص طور پہ لمبی اور خوبصورت گردن کے لیے لفظ ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار اپنے گلے میں پہنتی تھی اور لات و عزا کی قسم کھا کر کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کر دوں گی۔ یہاں بتایا گیا کہ اس کی خوبصورت اور مزین گردن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ مسد جو ہے، مسد اگر سین پہ سکون ہو تو اس کے معنی ہوتے رسی یا ڈور بانٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے، اور مسد اس رسی یا ڈور کو کہتے جو مضبوط بنائی گئی ہو۔ انیشلی تو ویسے کھجور کے اس ریشے یا پتے یا چھلکے کے لیے بولا جاتا تھا جس سے مضبوط رسیاں بنائی جاتی تھیں، لیکن پھر عام طور پہ مضبوط اور موٹی رسی کو بھی کہا جاتا، خواہ کھجور کے ریشے کی ہو یا چمڑے کی یا اسی قسم کی کسی اور چیز کی یا لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو۔ خاص طور پہ چرخی چلانے کے لیے بہت ہی موٹی رسی استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے مسد کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو اصل کیا بات ہوئی کہ بہت موٹی بہت مضبوط رسی، اور وہ چاہے لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو کہ کسی بھی اور چبھنے والی چیز سے، چھال سے یا کسی سے بھی۔ وہ عورت سوچیں جو مکے میں تقریباً خاتون اول کی حیثیت رکھتی تھی، اقتدار رکھنے والا شوہر، اس کا اپنا خاندان، بڑے اسٹیٹس رکھنے والا، خوبصورت، امیر، چرب زبان شاعرہ، اور آخرت میں کس حال میں ہوگی اس کی تصویر سامنے رکھ دی گئی۔ اس کی گردن میں ایسی موٹی رسی پڑی ہوگی جیسے ایندھن کے لیے لکڑیاں ڈھونے والی لونڈیوں کے گردن میں ہوتی تھی۔ اصل وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ تب لونڈیوں سے منگواتے ہوں گے نا لکڑیاں، جو گردن میں وہ رسی ڈال کے جا کے اسے لاتی ہوں اٹھا کر لکڑیاں، اور وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے آگ بھڑکانے کے کام میں لگی ہوگی۔ اس صورت کی یہ بات تو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں واضح کر دیا گیا کہ باطل اور باطل کی بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ تعالیٰ کس طرح دفع کرنے والا ہے، بلکہ جس طرح تبت یدا آیا تھا وہ کر ہی چکا ہے، تو ہو تو چکا تھا کام، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ کام ہو چکا۔ اور یہی بات ہمیں بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے، ہمارے لیے نیکی کے راستے کو مشکل بنانے کے لیے بہت سی طاقتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں خوفزدہ کریں، ہمیں انٹیمیڈیٹ کریں، پریشر ڈالیں، ہمارے لیے زندگی کو مشکل بنا دیں، لیکن اگر ہم اپنے رب کے ساتھ سچے ہوں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی اس خاندان کے، ابو لہب کے خاندان کے جو اوچھے ہتھ کنڈوں میں سے کسی کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنا کام کرتے رہے، جو کام آپ کر رہے تھے اس میں کوئی کمی نہیں آپ نے کی، بلکہ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر آپ کی حجب کرتی تھی۔ مذمم کہیں تو جس کی مذمت کی گئی ہو، آپ کا نام تھا نا محمد، جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی سب تعریف کرتے ہوں، تو اس کو وہ بولنے کے بجائے مذمم کہتی تھی کہ جس کی سب مذمت کریں، جس کو سب برا بھلا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں، وہ تو میری حجب نہیں کر رہی ہے، وہ تو مذمم کی کر رہی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ آج کوئی ہمارے ساتھ خدا نخواستہ یہ معاملہ کرے، یا مسلمانوں کے ساتھ تو پیش آتا ہی رہتا ہے نا کہ ان کے محبوب نبی پر کیچڑ اچھال کر انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان سب سے بھی ہمیں اسی طرح ڈیل کرنے کی ضرورت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیل کیا ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول اور مومنین کے دشمنوں سے خود ہی نمٹنے والا ہے، وہ خود نمٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے امتحان میں نہ ڈالے، اور جو کچھ بھی چھوٹے بڑے امتحان زندگی میں آتے ہوں، کسی بھی طرف سے، اس کے کسی شریر مخلوق کی طرف سے ہوں یا کسی بھی طرح کے، ان کے مقابلے میں اپنے دین، اپنے اخلاق پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔